थूथुन देखे नीक नहीं लागत, पेट अलग भागा जाते, जूतर अलग भागा जाते, हमार धरे कूदे हैं, लागत हम बहुत कामयाब हैं। वही मैं उनके मिहरुआ का के मिहरुआ से कि देखो हमरे गुडवा कब्बक देखो 10 हाथ ऊंचे उलरत है सब, लागत है बहुत कामयाब। ये बेहयाई नहीं तो क्या है? आज आप खुश हो तो सबको खुश समझ रहे हो, दूसरों की मुसीबत अपनी मुसीबत समझो। लेकिन आज क्या कहा जाए, वो तो वैसे जैसे एक आदमी रहे चश्मा लगावे को क्या आदत रहे, दिनों में चश्मा लगावे, रात में सोए तो मुँह चश्मा लगाए रहे, चश्मा उगे नहीं उठ रहे। और कौन रंग के चश्मा लगावत रहे? हरियर रंग के, हरियर रंग के चश्मा लगावे। बाले रहे बर्द, जाए घाट छोड़े तो जितनी झुंगरियों का सब हरियरे नजर आवे, वो सब बटोल लावे बर्दवा का आगे रखे, बर्दवा धुरान घास घास खाई ले आवे रखे, खाए नहीं, बहुत परेशान कि इतनी हरियर हरियर हम घास लेते नहीं खाते, वो उठाए के चश्मा बर्दवा के लगाए दिए। अब जब बर्दवा के हरियर चश्मा लगे तो बर्दवा देखे जत्ती झौरी रहे सब खाएगा, तो हरियर चश्मा लगावत रहे तो का पूरी दुनिया हरियरे नजर आवत। आज अल्लाह ने आपको दौलत दे दिया तो सबको दौलतमंद ही समझ रहे हो। इंसानियत पैदा करो, दूसरे की मुसीबत अपनी मुसीबत समझो, दूसरे का दर्द अपना दर्द समझो। मेरे नबी फरमाते अल मोमिनून करजुलिन वाहिदिन, जितने मोमिन हैं मुसलमान हैं सब एक आदमी की तरह, करजुलिन वाहिदिन एक आदमी की तरह। इन इस्तका इनु फस्तका कुल्लुहु, कि अगर एक आदमी की आंख दुखती है तो उसका पूरा बदन दुखता है। वइन इस्तका रासू, और अगर उसका सर दुखता है फस्तका कुल्लुहु, तो उसका पूरा बदन दुखता है। जैसे हमें तुम में कहीं आंख तकलीफ हुई तो पूरे बदन को तकलीफ, सर में दर्द तो पूरे बदन में दर्द। ऐसे मेरे नबी फरमाते हैं कि सारे मोमिन एक आदमी की तरह हैं। अगर एक मुसलमान को तकलीफ है तो दूसरे को भी उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए, तब तो हम मोमिन हैं। इसलिए ऐ लोगों, रहम दिली पैदा करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, तुम रहम पैदा करो। हदीस में मेरे पैगंबर फरमाते हैं ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा। पूछा गया किस पे, तो उन्होंने फरमाया मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। मुसलमान नहीं फरमाया मेरे नबी ने, इंसान फरमाया, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। अब इंसान में हिंदू मुस्लिम सब आ गए, सामने मुसीबत ज़दा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तुम उसकी मदद करो। बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि क़यामत के दिन एक आदमी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ लेगा। तो कहेगा अल्लाह मैंने नमाजें भी पढ़ी, हज भी किया, रोज़ा भी रखा, और तू हमसे नजर रहमत मोड़ रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था, तू मुझे देखने नहीं आया। तो कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ? तो कहेगा अल्लाह के मेरे बंदे, दुनिया में फला पड़ोसी तेरा बीमार था, तू उसे देखने नहीं गया। अगर तू उसे देखने जाता तो मैं वहाँ मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला अल्लाह कितना मेहरबान है कि बीमारी भी वही देता है और उसकी रहमत भी वहाँ जलवागर होती है। तो हम रहम पैदा करें, बीमारों को भी देखने जाएं, सख्त दिल न बने। लेकिन जब बीमारों को देखने जाएं तो वहाँ बोलियां कैसी बोले। हदीस में उम्मे सलामता क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत उम्मे सलमा से रवायत है, फरमाती अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इज़ा हदर अहदुकुमुल मरीज़ा विल मय्यिता, जब तुम में कोई बीमार को देखने जाए या मुर्दे को देखने जाए, फलियकुल खैरा, तो चाहिए कि वो अच्छी बोलियां बोला करे। लिअन्नल मलाइकता युअम्मिनून, इसलिए कि फरिश्ते उसकी बोली पर आमीन कहा करते हैं। बीमार के पास फरिश्ते होते हैं, जब बीमार का देखा जाए तो कहा या अल्लाह इसको शिफा दे दे, या अल्लाह इसको सेहत दे दे। फरिश्ते आमीन कहेंगे तुम्हारी बोली पर और तुम्हारे भाई का भला हो जाएगा।
ایسے مردے کو دیکھنے جاؤ تو کہا یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما دے، فرشتے آمین کہہ دیں گے تمہارا بھائی بخش دیا جائے گا۔ اس لیے جاؤ تو ایسی بولیاں بولو، لیکن آج لوگ جیتو ہیں تو کیسی بولی بولو، جائیں بیمار کا دیکھا تو جیتے جات کیا کہیں، ہاں یہ تو سکھائے گا، ہاں یہ تو برباد ہوئے گا۔ اب بتاؤ ایمیر کہیے تو کہ بیماری بڑھی کی گھٹی۔ مولانا ابو نور بشیر کہتے ہیں گاؤں میں یہاں ایک بہیر رہے اور کا پڑوسی بیمار ہوئی گا تو گاؤں بھر کا دیکھے گا بہیرہ رہے گا، کیسے ہم کہا کریں گے کہیں پہ کچھ ہو کہیں کچھ نہیں گوا، لیکن ان کے بیماری کے سلسلہ کافی دن تک چلا تو سوچیس یار پورا گاؤں دیکھے گوا ہے اور ہم نہیں گئے ہیں تو ہمارے پڑوسی کہا سوچے کہ دیکھو سب آئے بہیروا نہیں آوا تو پھوکٹ کے دشمنی ہوئی جائے، تو ایک دن بہیرو تیار ہوا، سوچی جائے دیکھیے جب چلا تو رستہ میں یہاں سوچیس کہ ہم 3 بات اس سے پوچھبے۔ پہلی بات پوچھبے جاتے جا سلام کہہ کے پوچھبے کہ کہا حال ہے ہو تو کہبے کری ہاں ٹھیک ہے، آج چاہے جتا کوئی بیمار ہو بوتل چڑھت ہو اور جاؤ دیکھو کہو کہا حال ہے ہو تو کہہ رہے ہاں اللہ کرم ہے ٹھیک ہے، یہی تو کہے گا۔ بعد میں بیٹھی ہو تب کہی کہ پیٹ نہیں ٹھکات ہے، دست نہیں رکت ہے، لیکن پہلے بولی میں یہی کہتے ہاں ٹھیک ہے۔ تو بہروا سوچیس کہ ہم جیبے پوچھبے کہا حال ہے تو کہبے کری ہاں ٹھیک ہے، تو ہم کہبے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا سوال کریں گے کھاتے کیا ہو تو بیمار لوگ سیب انار موسمی یہی سب کھاتے ہیں، یہی سب بتائی تو ہم کہبے بہت اچھی غذا کھاتے رہو تندرست ہو جاؤ۔ تیسری بات پوچھیں گے کس ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے تو کسی اچھے ہی ڈاکٹر کا نام بتائے گا تو میں کہوں گا بہت اچھا ڈاکٹر علاج کرتے رہو ٹھیک ہو جاؤ گے، اس کے بعد چلے ہی بھائی۔ تینوں بات سوچ کے وہاں بہیرہ پہنچا، گواہ سلام کی سلام کرے بعد پوچھا تھا کہا حال ہے بھائی صاحب، تو بہت پریشان رہا تو کہیں مر رہا ہوں اور کیا حال ہے، جب مری تھے اور کیا حال ہے تو بہیرہ کہا تھا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ بیمار بیچارہ تڑپ اٹھا کہ ہائے اللہ کا حق دشمن آئے گا، ہم کہتے مری تو وہ کہتے بہت اچھی بات، لیکن بہیر سے کیا مطلب؟ بہیر نے فوراً دوسرا سوال کیا کہ کھاتے کیا ہے تو غصہ ہو ہی نہیں رہا ہے، تو غصہ ہم کہیں زہر کھاتے اور کیا کھاتے تو کہ بہت اچھے غذا کھاتے رہو تندرست ہو جاؤ گے۔ اب وہ اور غصہ، بہیر فوراً تیسرا سوال کی کہ کس ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے تو غصہ ہم کہے سب کون ڈاکٹر ہے؟ ملک الموت ہے ڈاکٹر کو ہے تو کہتے بہت اچھا ڈاکٹر علاج کرتے رہو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بہیر چلے آئے، اب بہیر سوچا تھا ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہوئے گا اور پڑوسی بیچارہ بستر پہ تڑپ رہا تھا ہائے اللہ کہاں کا دشمن آیا جو زخم میں نمک لگا کے چلا گیا۔ یہی حال ان نمازیوں کا بھی ہے، مسجد میں پہنچیں گے تو منمانی نماز پڑھیں گے، قرآن غلط پڑھیں گے، سجدہ غلط کریں گے اور اس کے بعد نماز پڑھ کے نکلیے سوچیے اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو نماز صحیح نہ پڑھ کر کے، آج قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ قرآن صحیح پڑھو تبھی نماز صحیح ہوگی، سجدہ صحیح کرو، نمازوں میں خلوص پیدا کرو۔ لیکن آج گئی ہیں مسجد میں تو ٹوپی ہیاں پڑی ہے، بٹن کھلے ہیں، پانی ٹپکت ہے، آستین تمکے پہنچت میں اللہ اکبر۔ کس طرح مسجد میں جانا چاہیے؟ اللہ قرآن میں فرماتا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اے میرے بندو ہر مسجد میں بناؤ سنوار کر کے جایا کرو، بن سنور کے جاؤ۔ جیسے دوست سے ملنے جاتے ہو بن سنور کے، ایسے مسجد میں جب جاتے ہو تو تمہاری ملاقات تمہارے حقیقی دوست سے ہوتی ہے۔ حقیقی دوست سے ملنے کے لیے پاگل کی طرح جا رہے ہیں، بن سنور کے جاؤ، ادب کے ساتھ جاؤ۔ لیکن آج بڑا افسوس کا عالم ہے کہ رہی ہیں ہندوستان میں تو ٹھیک ٹھاک ہو، جہاں سعودیہ کے چکر ماری، بس سعودیہ سے آئے تو ننگے سر پڑی ہے نماز، اور نیت کہاں بنی ہے؟ اللہ اللہ، ہیاں نیت بنی ہے، ہیاں اللہ جانے کیا ہو گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 17 حدیثوں سے ثابت کیا ہے، حضرت علی راوی ہیں کہ ہر نبی کی سنت تھی ناف کے نیچے نیت باندھنا، ہر نبیوں نے ناف کے نیچے نیت باندھا۔ لیکن آج یہی ہے کہ یہ سعودیہ میں ایسے ہوتا ننگے سر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی بھی لگاتے تھے، سر پہ امامہ بھی باندھتے تھے، تب نماز پڑھتے تھے، اور ان کے امتی ننگے سر۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ نیت بنی ہے۔ بستی یا گونڈا میں ایک حاجی صاحب رہے، حاجی عمراؤ، بہت پہلے کی بات ہے۔ حاجی عمراؤ صاحب ایک گاؤں میں گئے، رشتہ داری میں ہوا گئے، تو اذان ہوئے لگ تو سوچیں جائے نماز پڑھیے۔ ہوا گئے مسجد میں نماز پڑھے تو دیکھیں ہوا سب ہیاں نیت باندھے ہیں، امام کا دیکھیں ہوئیں بہت نیت باندھے۔ اب حاجی صاحب بہت پریشان کہیں یا اللہ زندگی گزر گئے ہیاں باندھے اور سب ہیاں باندھے، اب ہم کیا کریں؟ تھوڑی دیر سوچیں ساچن وہ وہی میں حاجی صاحب ملی گئی۔ جب ملے تو حاجی صاحب نیت باندھے تو کہیں اللہ اکبر۔ اب اگل بگل والے گھور گھور ایسے ایسے دیکھیں، لیکن حاجی صاحب باندھے رہے۔ جب امام صاحب سلام پھیریں تو پھر وہ نوجوان غصہ سے دیکھیں اسے، تو حاجی صاحب کہیں کاہے غصہ تو بھیا؟ تو سب کہیں بڈھا کہیں کا مذاق، نماز پڑھا ہے کہ مذاق کرے آئے رے؟ کہیں کاہے بھیا؟ کہیں موڑے کہیں نیت باندھے؟ تو حاجی صاحب کہیں بھیا زندگی گزر کے ہیاں باندھے لیکن آج تمہرے ہی آئیں تو تم لوگ ہیاں باندھے ہو۔ تو ہم سوچیں کہ معلوم جتنے اونچے باندھو اتنے زیادہ ثواب ہے کہا، تو ہم سوچیں ہم ہی نہ باندھ لی جو سب سے زیادہ ثواب ہم کا مل جائے، تو چپ۔ تب حاجی صاحب نے ڈانٹا، کہا بیوقوفو، مردوں کے خواہشات کو اللہ نے ناف کے نیچے پیدا فرمایا، لہذا مرد حالت نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھے تاکہ نفس دبا رہے اور نماز میں گندے خیالات نہ آئیں۔ مردوں کے خواہشات، عورتوں کے خواہشات کو اللہ نے سینے میں رکھا، لہذا عورت حالت نماز میں سینہ پر ہاتھ رکھے تاکہ نفس دبا رہے، برے خیالات نہ آئیں۔ اور تمہرے سینہ میں اللہ کا دھی دھی سے جو ہیاں باندھے ٹھاڑ۔ تو آج نماز پڑھتے لیکن منمانی پڑھتے، نمازیں صحیح پڑھو تاکہ وہ نماز بارگاہ مولا میں رضا الہی کا سبب بن جائے۔ صدقہ کرو، اچھا مال صدقہ کرو تاکہ وہ اللہ کی رضا کا سبب بن جائے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، داڑھی چہرے پہ رکھا لو۔ قبر میں داڑھی روشنی کا سہارا ہے، بڑی اندھیری کوٹھری ہے قبر، لیکن آج لوگ ڈرتے نہیں۔ ہم لوگوں کے دل بڑے ڈھیٹ ہوئی۔ ایک بڑھوا رہا ہے بیمار بہت، تو کہ لڑکا کا گھیرے بیٹھے، ابا یہ بات ابا وہ بات، تو بڑھوا کہتے بھیا رے اب ہم بچبے نہ، کہیں تب ابا، تو بڑھوا کہتے جو ہم مربے تو ہمارے کفن میں پران کپڑا لگایا، نوا نہ لگایا۔ لڑکوں کہیں ابا یوں کہاں ہوئی پئی کہ سب کچھ کیوں ہمارے لوگوں کھاتے رہو، ہم لوگ کفن پران لگائے ہوئے، گاؤں والے کہا کہیں ہیں ابا؟ تو بڑھوا کہتے گاؤں والے چکر میں پڑ کے سارے ان کو پھنسائے دے رہے، کہیں کہا ہے ابا؟ تو کہتے رہے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھے ہو تاکہ فرشتے حساب لے آئیں، دیکھیں کفن پران تو بہت پہلے مر چکا ہے کہ حساب ہوئی گا ہوئی، چھوڑو۔ تو چھوڑ چھاڑ چلے جائیں اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھیے، جڑتے جڑ جائیں کہ نہ جڑی ہیں رے۔ ایسے ایسے بڑھوا دلال پر کہ زندگی بھر تو دلالی کروے کہ مرے کے بعدوں سوچت ہے قبروں میں ہم ہو دلالی کے لیے، لیکن اے لوگوں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس لیے قبر سے بچو۔ قبر سے بچنا کہاں ہے؟ قبر میں حساب دینے سے ڈرو، بہت کٹھن جگہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسے مجدد وہ بھی قبر کی تاریکی کو سوچ کر اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں دعائی کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور۔ اور بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ آج سب کے کندھوں پہ دو فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین، دہنے والا نیکی لکھ رہا ہے،
بائیں والا بدی لکھ رہا ہے، ہم کو آپ کو پتہ نہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتے رجسٹر رکھیں گے۔ ہمارے ایک صاحب مرے تو زندگی میں ان کا ہم کبھو مسجد میں نہیں دیکھا، نہ عیدگاہ دیکھا، اور جب صاحب مرے ان کا ہم لوگ نوحاوے گئے، کفن پہنائے تو ان کے بڑھیوا ٹوپی لیے تھا۔ ہم کہیں نکاح کیا کری ہو، کہیں ٹوپی لگاؤ، تم کو زندگی میں نہیں لگائے پائے، مرے بال لگاؤ تھا، زندگی میں نہیں پہنائے پائے، کہیں ہاں مولانا ہم اپنے بڑھو بغیر ٹوپی لگائے پٹھائی پہ۔ ہم کہا زندگی میں ٹوپی نہیں لگائے پائے، مرے بعد ٹوپی لگواؤ تو دھوکہ دیکھا تھی کہ ہمار بڑھو بہت نیک ہے۔ ذرے ذرے کا حساب اللہ لے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ اور بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ اے لوگو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو تم کو مسلمان بنایا، اور بہت آسانی سے اللہ نے اسلام دے دیا۔ اسلام کے لیے ہم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔ صحابہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن جا رہے تھے مدینہ منورہ کی ایک گلی سے، ہوا کا تیز جھونکا آیا تو حضرت خباب کا کرتا اڑا، پیٹھ کھل گئی، اور حضرت عمر کھڑے تھے، انہوں نے دیکھ لیا تو خباب کی پیٹھ پر کچھ جلے ہوئے نشانات دیکھے۔ تو حضرت عمر آگے بڑھے، کہتے ہیں خباب رکو، یہ تمہاری پیٹھ پر جلے ہوئے نشانات کیسے ہیں؟ تب خباب نے کہا تھا اے عمر، یہ اس زمانے کے نشانات ہیں جس زمانے میں آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ الحمدللہ اس زمانے میں میں نے اسلام کو قبول کیا تو لوگوں نے مجھے آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا تھا، کہا تھا اے خباب اسلام چھوڑ دو ورنہ جلا کے راکھ کر دیں گے، لیکن اے عمر خدا گواہ ہے میری پیٹھ تو آگ پر جلتی رہی لیکن میری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری رہا۔ یہ اس زمانے کے نشانات ہیں۔ تب حضرت عمر روئے تھے، رو کر کے آگے بڑھے اور خباب کی پیٹھ کو حضرت عمر نے چوما اور چوم کر کہتے ہیں رو رو کے ہائے افسوس، اسلام کے لیے اتنی مصیبت اٹھائی۔ تو صحابہ کو ایمان بڑی محنت سے ملا تھا، آج ہم کو ایمان بڑی آسانی سے ملا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو تم کو مسلمان بنایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مدارس و مساجد کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے لوگو، مسجدوں کو سونا نہ ڈالو، حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں من رأى منکم رجلا یتعاہد المسجد، جب تم لوگ ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد میں آنا جانا رکھے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے ایمان کے تم لوگ گواہ بن جاؤ۔ تو مسجد میں آنا جانا یہ ایمان کی نشانی ہے، اس لیے مسجدوں سے تعلق رکھو۔ ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں مسجد بنائیں۔ حدیث پاک میں عائشہ قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنائی مسجد فی البیوت، حضور کی بیوی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے ہم لوگوں کو حکم دیا تھا کہ گھروں میں مسجد بناؤ، عورتیں گھر میں مسجد بنائیں۔ اگر کئی کمرے ہو تو ایک کمرہ عبادت کے لیے خاص کر دیں، کئی کمرے نہ ہو ایک ہی گھر ہو تو اس کا کونا عبادت کے لیے خاص کر دیں۔ ہماری ماں بہنیں وہاں نماز پڑھیں، نبی فرماتے ہیں، تاکہ ان کی اولادیں ان کو دیکھ کر نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ اس لیے ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے نمازوں کا اہتمام کریں اپنے گھروں میں، ہم اور آپ بھی نمازوں کا اہتمام کریں۔ حضرت مولانا کلیم اشرفی صاحب قبلہ نے، آپ لوگوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ مکتوبۃ متعمدہ، اے معاذ ابن جبل گورنر ہو گئے ہو لیکن نماز فرض کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔
فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، پس بے شک جس نے نماز فرض کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اللہ کی ضمانت اس سے الگ ہو جاتی ہے، اللہ اس بندے کا ضامن نہیں رہ جاتا۔ آج یہی حال ہے، ہم اللہ کی ضمانت سے باہر ہو گئے، ہماری نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ آج شادیاں ہوتی ہیں تو دولہا کے آگے ڈینس ہوتا ہے، ڈی جے بجتا ہے۔ آپ خوش ہیں تو آپ کو پوری دنیا خوشی نظر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ اس محفل میلاد شریف کو، جملہ اذکار کو، جملہ انتظامات کو اپنی جناب میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ مولا ان سب کا ثواب ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ یا اللہ حضور کے وسیلے سے ہر نبی رسول کو ان سب کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ کل امت مسلمہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ ایمان پر دنیا سے جا چکے مولا ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں مولا ہم سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے جان مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم نے جو بے اولاد ہونے نیک اولاد عطا فرما، جو بچیاں بے رشتہ ہیں مولا ان کو بہتر رشتہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو وقت پر پابندی کے ساتھ مسجدوں میں با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس روئے زمین پر بہت سے بندے پریشان ہیں، ظلم کے شکار ہیں مولا ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ حاسدین کی حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا لے۔ یا اللہ جن تیرے بندوں نے جلسہ کیا، جس طرح سے بھی اس میں حصہ لیا مولا ان سب کو تو نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ پوری رات بیٹھ کر تیرے نبی کا ذکر سنے مولا ان کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ پیغام حق کانفرنس کے ارکان کو بھی دونوں جہان میں خوشیاں نصیب فرما، ہم سب کا بھلا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔